अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुलासतुत तजवीद पारा नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। इसका मुकम्मल खुलासा देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले जो है वो इस पारे के पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है वो क्या है? तहवील क़िबला, यानी जो स्टार्ट हो रहा है ना वो क़िबले की तब्दीली से हो रहा है। अच्छा, इसका वाक़या कुछ इस तरह था कि तहवील क़िबला असल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 16 माह तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि काबा को मुसलमानों का क़िबला करार दिया जाता, जो कि मिल्लत इब्राहीमी का एक शिआर था। तो आप सब की बहुत पुरानी आरज़ू मुकम्मल हुई कि अल्लाह ताला ने क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल कर दिया। अब देखिए कि तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल होने के बाद मुशरिकों मुनाफिकों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए। अच्छा, यहूदियों ने बहुत ज़्यादा इस पर बहस व मुबाहिसा किया, बहुत वो जो है ना वो सबसे आगे थी इन मामलात में ना, और बज़ाहिर बड़े ताज्जुब से, लेकिन हकीकत में वो ज़िद की बिना पर ये कहते थे कि इन्हें किस चीज़ ने इस क़िबले से फेर दिए जिसकी तरफ रुक करके ये पहले इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, उनको हुक्म दिया कि आप इनसे साफ़ कह दीजिए कि सारी सिमतें जो हैं, चाहे वो क़िबला जो है वो बैतुल्लाह बने या फिर बैतुल मक़दस बने, ठीक है, जितनी भी सिमतें हैं वो सब अल्लाह की हैं। अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहे, जिस सिमत को चाहे जब भी मुकर्रर कर दे, ठीक है। तो चाहे वो मशरिक़ हो मग़रिब हो, वो सारी अल्लाह ताला की मिल्कियत है, उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो जिसको भी क़िबला बना दे, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये उसी के पॉइंट्स हैं कि तकरीबन 16 माह बाद नबी करीम की आरज़ू पूरी हुई थी, और ये सिर्फ सिमत की तब्दीली नहीं थी बल्कि पूरे मिल्लत इब्राहीमी के मुसलमानों की एक शनाख्त थी। एतराज़ करने वालों को अल्लाह ताला ने इस तरह जवाब दिया है कि सिमत असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ क्या है? अल्लाह की अताअत है, ठीक है। अच्छा, फिर देखें कि अल्लाह ताला ने बताया है कि मेन चीज़ जो है ना किसी सिमत की तरफ तवज्जो करना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करना असल चीज़ है। और उसके बाद फिर तहवील क़िबला की बहस को समेटते हुए जो आखिरी और फ़ैसला कुन बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है वो ये कि हकीकी नेकी क्या है। आयत बिर का जिक्र है कि असल नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ या मग़रिब की तरफ फेर लो, जिस पर तुम इतने एतराज़ात कर रहे हो, इतने बहस में लगे हुए हो, अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हो। ये जो भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उसको इन चीज़ों में ज़ाया करने से बेहतर है कि तुम अपने चेहरे का रुख बदलने की बजाय अपनी पूरी ज़िंदगी का रुख बदलो ना। अपने अकायद, अपने अमाल, मामलात, अखलाक, इन सब का रुख सही होना ज़रूरी है, ठीक है। रुख यानी नेकी ये नहीं है कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ रुख करो, हकीकी नेकी ये है, ठीक है, कि तुम अपने मामलात ठीक करो। तो सबसे पहला जो है ना, ये पूरी बहुत बड़ी आयत है और इस आयत के हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। और ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उलमा ने इसको कहा है कि बहुत इस आयत को अहमियत हासिल है, क्योंकि ये आयत हमारे तमाम यानी इबादत और मामलात सबको समेट रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ईमान, कि अल्लाह ताला पर, यौम आखिरत पर, फ़रिश्तों, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाना, अखलाकियात, अहद को पूरा करना और तंगी तकलीफ़ में सब्र करना। तो नेकी असल में ये है। फिर मामलात, अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करना, क़राबतदारों में, यतीमों में, मिस्कीनों, मुसाफिरों में ख़र्च करना। तो इस्लाम जो है ना वो महज कुछ मजहबी रसूमात का नाम नहीं है कि सिर्फ मदरसे में, खानकाहों में दीन सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर जो है वो अदा किया जाता है, बल्कि ज़िंदगी की हर फील्ड में, घर, बाज़ार, अदालत, सियासत, माशरत, तिजारत, मुसलमान की हर जगह ये दीन निगरानी करता है। और मुसलमान पर भी ज़रूरी है कि वो हर कदम दीन के मुताबिक उठाएं। इस आयत को आयत बिर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे फिर इस आयत बिर की मज़ीद डिटेल्स मौजूद है, हर रुकन की आगे तफसीलात दी गई हैं। हज उम्रा का जिक्र है इसमें, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो है वो हज के महीने मालूम है, इस दौरान लड़ाई फहश बातों से बचना लाजमी है। तो अच्छा, हज का जो मेन मकसद है वो क्या है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमान साल में एक बार मसावात का अमली मुजाहरा करते हुए, अमलन जो है वो मसावात को ज़ाहिर करते हुए जमा हो अल्लाह के घर में, वहाँ उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक हज अदा करें। हज का एहराम ख़ास महीनों में बांधा जाता है। उम्रा पूरे साल कर सकते हैं। इस दौरान लड़ाई झगड़ों से बचना ज़रूरी है। जहलियत की रस्मों को ख़त्म किया गया है, ठीक है।
پھر روزے کا اس میں ذکر ہے، روزے کو اس صورت میں اس آیت کے اندر پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ بھی دی ہے کہ مسافروں اور مریضوں کے لیے کہ وہ اگر وہ سفر میں ہیں تو وہ روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہاں، بعد میں ان کو قضا کرنے کی اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس روزے کی قضا کریں۔ پھر رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے، دن میں جائز نہیں ہے، رات میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ دنوں میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہو، لیکن رات میں یہ چیز جائز ہے، اور اعتکاف کی حالت میں تو نہ رات کو اور نہ دن کو جائز ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے ازدواجی تعلقات کی رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بوسہ وغیرہ ان چیزوں کی تو اجازت ہے، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کا اس میں ذکر ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جاہلیت میں یہاں پر لوگ بت رکھتے تھے، مشرکین جو ہیں وہاں بت رکھ جاتے تھے، تو اسلام نے اسے پاک کر کے طواف کو برقرار رکھا۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہاں طواف کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرتی قوانین کا ذکر ہے، جان اور مال کی حفاظت، قصاص کے احکامات اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، بتایا گیا ہے کہ یہ آیت ہے کہ اے عقل والوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قتل کے بدلے قتل ہے نا، تو اس میں زندگی کیسے ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ یہ قانون معاشرے سے قتل کے سلسلے کو ہی ختم کر دے گا۔ اگر قتل کے بدلے قتل ہوگا، یہ قانون جاری ہو جائے گا، تو اس سخت قانون کے ہوتے ہوئے انسان جتنا بھی غصے میں ہوگا وہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ قتل نہیں کرے گا۔ اس طرح ملک میں امن قائم رہے گا۔ یعنی ایک دفعہ بھی اگر یہ قانون جاری ہو جائے نا تو ملک میں جو ہے وہ امن قائم ہو سکتا ہے، اور قتل کی جو ریشو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں قصاص کے اندر رحمت بھی اور عدل بھی ہے۔ عدل کیا ہے؟ جان کے بدلے جان۔ رحمت کیا ہے کہ معاف بھی کر سکتے ہیں جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کی ورثہ، اس کے عزیز، یا پھر دیت، لین دین کا معاملہ کر کے وہ بھی اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس چھپارے میں حرام چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں حلال کی ہیں اور ناپاک حرام کی ہیں۔ اچھا، اس کا تھا کہ وہ جو یہودی تھے نا، کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام کہہ دیتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے چیزوں کو حلال یا حرام نہیں کیا، اللہ نے کی ہے۔ اور وہ حرام چیزیں کیا ہیں کہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے۔ اور پھر اس میں بھی بتا دیے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں کہ اگر بالکل کسی کو جان کا ہی خطرہ ہے، تھوڑا بقدر ضرورت اپنی جان بچانے کے لیے وہ یہ چیزیں بھی کھا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے، کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح نیت اور صحیح جگہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر صورت کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، پوچھا گیا، سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بتا دیجیے ان کو کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو، ٹھیک ہے۔ ردی چیز نہ ہو کہ ہم اپنے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں پسند کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم ردی چیز، یعنی اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم ایک ردی چیز کو جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں جو بھی، تو ہمیں خود بھی اس چیز میں سوچنا چاہیے۔ پھر رشوت اور باطل کمائی، اس سے روکا گیا کہ ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ ناجائز طریقے سے مت ہڑپو، نہ کھاؤ، اور نہ ہی حکام کو رشوت دو تاکہ لوگوں کا مال ہڑپ سکو، یہ چیز غلط ہے۔ اس سے روکا گیا ہے، شراب اور جوئے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، بتایا گیا ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری گناہوں کی جڑ قرار دیے، کیونکہ دیکھیں کہ اس میں اگرچہ کچھ نہ کچھ فائدے ہیں، نفع ہیں، لیکن اس کے نقصان نفع سے زیادہ، اور نقصان اتنے زیادہ ہیں نا نفع سے کہ نفع تو بیچ میں کہیں مطلب بہت کم ہے۔ تو کیا کیا مالی لحاظ سے مال ضائع ہو رہا ہے، اخلاقی لحاظ سے عقل خراب ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے اور ظاہراً معاملات خراب ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، معاشرتی اعتبار سے بہت غلط ہے، جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، ہر طرح سے اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ معاشی اور اخلاقی برائیوں کا اس بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد نا اسی کے اندر بہت زیادہ مطلب سورہ بقرہ احکامات پر مبنی صورت ہے،
اس میں خاندانی نظام کو بھی بیان کیا گیا، خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھا معاشرہ بناتا ہے۔ اچھا، ان مسائل کی ابتدا جو ہے وہ ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم جو ہے وہ نکاح کا دیا گیا ہے۔ نکاح کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مومن غلام یا لونڈی اگر وہ مومن ہے، ٹھیک ہے، وہ آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، ٹھیک ہے۔ نکاح کے معاملات ذکر کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے اہل کتاب، پھر بھی اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن آج کل تو اب اہل کتاب جو اہل کتاب رہے نہیں ہیں، اور بہتر یہ کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے مسلمان عورت کو ہی امپورٹنس دی جائے، اس کو ترجیح دی جائے۔ اچھا، نکاح میں بھی جو ہے نا معیار کیا رکھا گیا ہے کہ حسن اور حسب نسب جمال، ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے مین فوکس جو ہے وہ ہم سفر کے دین، خوف خدا رکھنے والا ساتھی، ان چیزوں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں زندگی کے سارے مرحلوں کو آسان کرتی ہیں کہ شخص کے اندر خوف خدا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک بیوی کو قیمتی خزانہ تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ازدواجی تعلقات جو ہیں، ازدواجی تعلقات میں کچھ احکامات حیض کے آ جاتے ہیں، حیض پیریڈس کو کہتے ہیں جو عورتوں کو آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پیریڈس کے احکامات میں حیض کے دوران صرف ازدواجی تعلق منع ہے، ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بالکل جائز ہے۔ اسلام نے یہودیت اور عیسائیت سب کچھ اس کے درمیان جو ہے وہ اعتدال کی راہ اپنائی ہے، مطلب درمیانہ راستہ اختیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ایلا کا حکم ہے کہ ایلا کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اس دوران اگر وہ نہیں جاتا قریب تو 4 ماہ بعد آٹومیٹکلی ان کی طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 4 ماہ کے دوران وہ واپس چلا جاتا اپنی بیوی کے پاس، قسم کھا لیتا تو قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ چلا جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ قسموں کو توڑ دینا بہتر ہوتا ہے اور یہ وہی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے طلاق کا حکم بھی آ جاتا ہے کہ اس کا کانسیپٹ کہ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کے معاملات مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی صورت میں نہیں آئے۔ اچھا، سب سے پہلے طلاق مغلظہ حلالہ، اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو اب وہ عورت حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ وہ حلالہ کہلاتا ہے کہ جب وہ عورت کسی سے نکاح کرتی، کسی دوسرے مرد سے، وہاں سے اس کو طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح جائز ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو اسپیشلی حلالہ کو پراپر پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے اگر اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ خود سے حلالے کا انتظامات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر خلا کا ذکر ہے کہ اگر عورت چاہ رہی ہے کہ وہ مرد سے علیحدہ ہو جائے، نہیں نباہ کر سکے، تو دونوں کی رضامندی، اس میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی بہت ضروری ہے، تو وہ عورت مہر واپس کر کے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، علیحدہ ہو سکتی ہے لیکن مہر نہیں ملے گا اس کو۔ پھر طلاق رجعی ہے، اس میں رجعی کہتے ہیں لوٹنے کو۔ طلاق صرف 2 بار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 2 بار دی ہے اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ روک لیا جائے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، دونوں میں گنجائش ہے۔ تو اسلام میں تو طلاق کا کنسیپٹ اس طرح، زمانے جاہلیت میں جو ہے نا وہ طلاق کی کوئی حد ہی نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی واپس بیوی کو لے آتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہ علیحدگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ کچھ حقوق اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ اگر بچہ دودھ پیتا ہے اور اس کے حقوق الگ سے بیان کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ رضاعت کا معاملہ آ جاتا ہے، بریسٹ فیڈنگ کے، مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اگر والدین چاہیں، اس دوران ماں کا نان نفقہ باپ کے ذمے ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کا نان نفقہ ہوتا ہے۔ آج تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا کہ ماں کے دودھ کا کوئی مطلب آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، لیکن اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ماں کے دودھ کے فائدے جو ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں تھے۔ اچھا، اگر بالفرض جو ہے وہ میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش، اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں کو ہی حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں۔ آیت نمبر 233 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر عدت کے معاملات آ جاتے ہیں کہ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا ثانیہ پیش آ جاتا ہے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازمی ہوتی ہے۔ عدت جو ہے وہ اگر طلاق یافتہ ہے، طلاق ہوئی ہے تو 3 مہینے بنتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور بیوہ کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ اچھا، عدت میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں تاکہ جانا جا سکے اس ٹائم پیریڈ میں کہ پہلے شوہر سے اگر اگلا نکاح کرنا ہے، یہ جو بھی معاملات ہیں کہ جو جس شوہر نے طلاق دی تھی ہے، جو وفات پا چکا ہے، اس سے کوئی بچہ وغیرہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں تک ہمارا یہ تقریباً مکمل ہو رہا ہے۔ پھر اینڈ پر جا کر جو ہے وہ کچھ جہاد کا معاملہ ذکر کیا گیا تھا پارے کے لاسٹ میں۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے جو ساتھی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو جہاد کا مقصد حق اور حق کے لمبرداروں کو باقی رکھنا ہے، تو قرآن میں جہاد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ موت کے ڈر سے جو ہیں بھاگنے والوں کی بھی اس میں مذمت کی گئی ہے۔ اس ضمن میں جالوت کا واقعہ ہے، طالوت اور جالوت کا، ٹھیک ہے۔ پھر طاعون کی بیماری ایک جماعت میں پھیل گئی تھی، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلا قصہ ایسی قوم کا جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، لیکن یہ بھاگنا ان کو موت سے نہیں بچا سکا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی تدبیر جو ہے وہ انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ پھر یہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا اس میں واقعہ ہے کہ جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑی جماعت کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خاص لوگوں کو ہی اس کا علم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قصہ سن کر وہ خود بھی حیرت زدہ تھے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اس ذات کے ساتھ ہے جس کی نظر سے جو ہے تاریخ کی کوئی کڑی اجھل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اسی لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں طالوت کے لشکر کو دریا پر آزمایا گیا تھا، ایک چلو پانی کی اجازت تھی، اکثر نے پی لیا، صرف تھوڑے لوگ ثابت قدم رہے تھے، وہاں پر بھی مومنین کی آزمائش کی گئی تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ فتح جو ہے نا وہ تعداد سے نہیں ہے، اللہ کی مدد اور صبر سے ملتی ہے اصل فتح، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے اس بارے کا، اس میں معاشرے کو بھی کور کیا گیا ہے، معاشرتی مسائل، دفاع کا ذکر ہے، یعنی جہاد کی فارم میں اپنا سیلف ڈیفنس اور ملک کو جو ہے وہ ملک کا دفاع کرنا، شناخت یعنی حج کا ذکر ہے، اس میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، گھر یعنی کہ گھریلو معاملات بھی، خاندانی مسائل بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمارے قبلے، خوراک، عدالت، خاندانی نظام سب کا احاطہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔